अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नॉवेल्ट हादसा के तीसरे और आखिरी हिस्से के साथ हाजिर हूँ। मगर नॉवेल्ट को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल्ट के आखिरी हिस्से की जानिब। सुपरवाइज़र ने पाशा को धमकी दी कि अगर उसे बेचे गए माल में से बड़ा हिस्सा ना दिया गया तो वो उसे जेल भिजवा देगा। पाशा ने उसे बहुत यकीन दहानी करवाई कि वो सब पैसे जुए में हार चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। मगर वो शख्स किसी तरह भी नहीं मान रहा था। उस दिन वो साकिब उर्फ रॉकेट से इसी मौजू पर बात कर रहा था जब हीरा को देखकर साकिब के शैतानी जहन में एक सोच उभरी और उसने पाशा के सामने फौरन इजहार भी कर दिया। पहले तो पाशा ये बात सुनकर गुस्से में आ गया, मगर साकिब ने बहुत चालाकी से उसे शीशे में उतार लिया था। अरे पागल, इस वक्त तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तू बड़ा गैरत वाला बन रहा है, मगर ये तो सोच कि वो खुद किसी के पास तो नहीं जा रही ना, तेरी मर्जी और ख्वाहिश पर जाएगी, इसमें गैरत वाली क्या बात है। और वैसे भी बीवियां हर दुख सुख में शोहर का साथ देती हैं, और फिर भी अगर तुझे ये बात मंजूर नहीं तो उम्र कैद के लिए तैयार हो जा, फैक्ट्री का मालिक तो तुझे जेल से बाहर नहीं आने देगा। साकिब ने आने वाले वक्त का खौफनाक नक्शा खींचा तो पाशा सोच में पड़ गया। आखिर मैंने खूबसूरत लड़की से शादी क्यों की थी? इसीलिए ना कि कल को वो मेरे काम आ सके। पाशा को कई साल पहले की अपनी मंसूबाबंदी याद आई तो वो खबासत से मुस्कुरा उठा और फिर साकिब ने आगे के सब मामला संभाल लिए। दरअसल सुपरवाइज़र की नज़र पाशा की बीवी पर पहले से थी। वो हीरा को स्कूल आते और जाते हुए कई बार देख चुका था। साकिब उर्फ रॉकेट इस बात से वाकिफ था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया जिसमें पाशा बहुत आराम से फंस गया था। एक रात बच्चियों के सोने के बाद जब पाशा ने हीरा से ये बात की तो हीरा गम और गुस्से से पागल हो गई। उसने पाशा का गिरेबान पकड़ लिया और चीख चीख कर बोलने लगी, मगर पाशा के उठे हाथ ने उसे खामोश करवा दिया था। तुम एक बेगैरत और घटिया इंसान हो, मैं मर जाऊंगी मगर कभी तुम्हारे गंदे इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगी, हीरा ने नफरत भरे लहजे में कहा। पाशा ने खूनख्वार नज़रों से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर उसका बाजू जोर से पकड़ा कि हीरा के मुंह से चीख निकल गई। फिर पाशा ने अपने हाथ में पकड़ा सुलगा हुआ सिगरेट हीरा के बाजू में लगा दिया। हीरा दर्द से तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साथ वाले कमरे में बच्चियां सो रही थी, अगर वो शोर करती तो वो डर कर उठ जाती, इसलिए वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी। पाशा ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा तो वो पीछे की तरफ गिर गई। पाशा ने पास पड़ी कुर्सी को जोर से ठोकर मारी और नीचे गिरी हीरा के पास पहुंचकर बोला, एक बात याद रखना कि मैं अब किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी और खुशी से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ छोड़ आऊँगा और सारे दुनिया में मशहूर कर दूँगा कि तुम उसके साथ चक्कर चला रही थी। फिर जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वो सब तुम पर थूकेंगे। मैं तुम्हें तलाक देकर बच्चियाँ अपने पास रख लूँगा, फिर देखूँगा कि कौन तुम्हारी मदद करने आएगा। पाशा आज मुरव्वत और लिहाज के सब लिबादे उतार चुका था। वो हीरा को ठोकर मारकर चला गया। हीरा दर्द से तड़पती रही, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। पाशा 3 दिन से घर नहीं आया था। हीरा पिछले 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकली थी। वो गुमसुम सी बैठी रहती या घर के काम करने लग जाती। वो बार बार अपनी मासूम बच्चियों की तरफ देखती। वो एक ऐसी बंद गली में आकर खड़ी हो गई थी कि जिसकी दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं था। वो किसको मदद के लिए पुकारती, कौन उसकी सुनता, और अगर कोई इस बार मदद कर भी देता तो कल को फिर पाशा किसी ऐसे ही मुतालबे के साथ उसके सामने आ खड़ा होता। वो बद आदमी था जिसकी बदी की कोई हद नहीं थी। सवाल ये था कि वो अपनी इज्जत को कैसे महफूज रख सकती थी। उसके साथ 3 बच्चियां भी थीं जिन्हें वो कभी भी पाशा के भरोसे पर छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती थी। वो दिन रात सोचती रहती। उसने एक बुरे मर्द का इंतखाब किया था, मगर ये भी तय था कि वो उस बुरे मर्द के साथ मजीद पस्ती में नहीं गिर सकती थी। सुबह से होने वाली बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हीरा के पास सिर्फ आज की रात बची थी। उसे फैसला करना था, आर
یا پار کا۔ وہ اتنی بہادر تو ضرور تھی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے موت کو گلے لگا لیتی، مگر تب اگر وہ اکیلی ہوتی۔ اس کی معصوم بچیاں اس کے زندہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ تھیں۔ وہ اپنی بچیوں کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، یعنی اسے مرنا بھی تھا مگر زندگی کی خواہش کے ساتھ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی راستہ ایسا بھی ہے جو موت سے ہو کر گزرتا ہو؟ وہ ساری رات دریچے سے لگ کر برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی ہر امید ختم ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر جینے کی خواہش اتنی ہی شدت سے زور پکڑ رہی تھی۔ میں جینا چاہتی ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کا سایہ بن کر۔ ہیرا خالی ذہن کے ساتھ رات کے آخری پہر پچھلے صحن کی طرف چلی آئی۔ سیڑھیوں پر بیٹھی وہ بے دھیانی میں دیکھتی اچانک چونکی تھی۔ ہلکی روشنی میں چمکتی چیز اسے اپنے جینے کا واحد سہارا لگی تھی۔ ہاں، جینے کے لیے اس راستے کو بھی چنا جا سکتا ہے۔ ہیرا نے اپنی سوچ کے تحت قدم اٹھایا اور دھیرے دھیرے چلتی اسٹور تک پہنچی، جس کی کھڑکی کا شیشہ پچھلے کئی مہینوں سے ٹوٹ کر لٹکا ہوا تھا، مگر اسے ٹھیک کروانے کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ حالانکہ ریحانہ نے کئی بار ہیرا سے کہا تھا کہ لٹکے ہوئے ٹوٹے شیشے کو پھینک دے، کہیں بچیاں کھیلتے ہوئے بے دھیانی میں اس سے زخمی نہ ہو جائیں۔ ہیرا ہر بار اچھا امی کہہ کر پھر بھول جاتی، مگر آج شیشے کے یہ ٹوٹے ہوئے بڑے ٹکڑے ہی اسے اپنی نجات کا ذریعہ لگ رہے تھے۔ بس تھوڑا سا انتظار اور کرنا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب ہیرا نے بیرونی گیٹ کھلنے اور بائک اندر آنے کی آواز سنی۔ پاشا واپس آ گیا تھا۔ ہیرا جو فجر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی، خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر قائم رہنے کے لیے اسے ہمت چاہیے تھی۔ پاشا فخریہ انداز میں چلتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ اس نے کالے دوپٹے میں لپٹی ہیرا کو دیکھا، جو ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھری تھامے ہوئے پچھلے صحن کی طرف جا رہی تھی، جہاں گندے کپڑوں کی ٹوکری اور واشنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ پاشا یہی سمجھا کہ وہ گندے کپڑے ٹوکری میں رکھنے گئی ہے۔ ہیرا نے جس طرح اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کی تھی، پاشا دل میں بہت خوش ہوا کہ ہیرا اس کی بات مان گئی ہے۔ بس ایک بار کی بات ہے، پھر میں ہیرا کو محبت سے منا لوں گا، جیسے ہمیشہ وہ محبت کے نام پر بے وقوف بن جاتی ہے۔ پاشا نے خود کلامی کی اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ مگر کچھ لمحوں کی بات تھی، پھر سارا گھر چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ شور سن کر پڑوسی بھی بھاگے آئے اور جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر سب دل تھام کر رہ گئے تھے۔ پولیس اور ایمبولینس کو کال کی گئی۔ سرخ خون تیزی سے پچھلے صحن میں پھیل رہا تھا۔ ریحانہ کو جیسے ہی اطلاع ملی، وہ جلدی میں چادر سر پر ڈالے گھر سے نکل پڑی، اور جب وہ ہانپتی کانپتی لوگوں سے پوچھتی ہوئی اسپتال پہنچی تو وہاں پہلے سے پولیس موجود تھی۔ ریحانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ محلے کی ایک عورت کے ساتھ ڈری سہمی تینوں بچیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ نانی کو دیکھتے ہی وہ تینوں اس سے لپٹ گئیں۔ ریحانہ نے انہیں گلے لگا کر تسلی دی اور چپ کروا کر قریبی بینچ پر بٹھا دیا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں موجود لوگوں کے پاس ادھوری معلومات تھیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ ریحانہ نے ایک پولیس والے سے پوچھا تو اس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور بولا، اماں جی صبر کرو اور ذرا ہماری بات سنو۔ پولیس والا ریحانہ کو ایک کونے میں لے جا کر مختلف سوال کرنے لگا۔ زیادہ تر سوال پاشا کے بارے میں تھے۔ ریحانہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کو اپنے سوالوں کی پڑی ہوئی ہے، مجھے کم از کم اپنی بیٹی کی خیریت تو پتہ کرنے دو، ریحانہ نے چڑھ کر کہا تو پولیس والا منہ بنا کر ایک طرف ہو گیا۔ اسی وقت ریحانہ کی نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ وہ شخص بھی اسے دیکھ کر جھجکتے ہوئے آگے بڑھا۔ ریحانہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پاشا، کیا ہوا میری ہیرا کو؟ وہ 3 دن سے اسکول بھی نہیں گئی اور نہ ہی بچیاں میرے پاس چھوڑیں، پھر اچانک خبر آئی کہ وہ زخمی ہے۔ ریحانہ کے ساتھ ساتھ وہ پولیس والا بھی فوراً پاشا کی طرف متوجہ ہوا، جو خود بھی حیران پریشان تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو خود 3 دن کے بعد گھر آیا تھا۔ ہیرا کپڑے رکھنے پچھلے صحن کی طرف گئی تھی جب اچانک اس کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ بس میں بھاگا گیا تو ہیرا
پاشا کہنے لگا۔ ریحانہ نے دل تھام لیا۔ ہائے میری معصوم بچی۔ ریحانہ ساری تفصیل جان کر دل تھام کر رہ گئی۔ ہیرا کے بہن بھائی بھی خبر سن کر پہنچ گئے اور اس کی سسرال سے بھی سب لوگ آ گئے تھے۔ اسپتال میں ایک رش لگ گیا تھا۔ ہیرا کا آپریشن ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز ابھی کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ آخر یہ طویل انتظار ختم ہوا اور ڈاکٹر نے انہیں ہیرا کی جان بچ جانے کی خوشخبری سنائی۔ کچھ دیر بعد آپ ہیرا سے مل سکتے ہیں، مگر برائے مہربانی، ڈاکٹر نے سخت لفظوں میں انہیں سمجھایا۔ ریحانہ دل تھام کر رہ گئی۔ صبح کے وقت ہیرا کو ICU سے وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ تب سب کو ملنے کی اجازت ملی۔ جو بھی ہیرا سے مل کر آتا کتنی ہی دیر افسوس کرتا رہتا۔ ریحانہ نے سفید پٹیوں میں جکڑی ہیرا کو دیکھا تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے فوراً اپنے آنسوؤں کو چھپا لیا۔ ہیرا کی حالت بہت بہتر تھی۔ وہ تھوڑا بہت بول بھی لیتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ہیرا کی پٹیاں کھلیں تو ریحانہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ ہائے میری اتنی حسین بیٹی۔ ریحانہ کو لگا کہ جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ہیرا ماں کی حالت سے بے خبر نہیں تھی، اس لیے بامشکل مسکرا کر بولی، امی مجھے آئینہ دیکھنا ہے۔ ارے پگلی ہو گئی ہے تو؟ ریحانہ گھبرا گئی تھی۔ امی فکر مت کریں، مجھے ڈاکٹر نے سب بتا دیا ہے۔ ہیرا کے مضبوط لہجے پر ریحانہ نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا آئینہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ ہیرا نے کانپتے ہاتھوں سے آئینہ پکڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ٹوٹے شیشے کے کٹ دونوں رخساروں پر بہت واضح تھے، جس سے اس کی شکل بہت بدنما لگ رہی تھی۔ ہیرا نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ تجھے میں کئی دنوں سے سمجھا رہی تھی کہ اس ٹوٹے شیشے کو نکال کر پھینک دے، مگر تو نے نہیں سنا، اور اب دیکھ کیسے بارش کے پانی سے تیرا پاؤں پھسلا اور تو اوندے منہ شیشے پر جا گری۔ اس حادثے کی وجہ سے تیرا سارا چہرہ ہی۔ ریحانہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بہت مشکل سے تیری جان بچائی ہے، شکر ہے میرے مولا، ریحانہ نے کہا۔ جی امی، ایک حادثہ تو تھا یہ۔ ہیرا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ کر خود کلامی کی تھی۔ شام کو پاشا بھی تینوں بچیوں کو اس سے ملوانے لایا۔ بچیاں ماں کو دیکھ کر پہلے تو ڈر گئیں، مگر کچھ دیر کے بعد وہ تینوں ماں کے آس پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرنے لگیں، جیسے اس کی تیمارداری کر رہی ہوں۔ پاشا نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بہت برا منہ بنایا۔ اب اس بدصورت عورت کے ساتھ ساری زندگی کون گزارے گا؟ میرے کس کام کی؟ کچھ سوچتا ہوں اس کا بھی۔ تین بول بول کر فارغ کرتا ہوں اس منحوس عورت کو، پاشا نے نفرت سے سوچا۔ ریحانہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ پاشا نے کچھ دیر کے بعد اکتا کر بچیوں کو چلنے کے لیے کہا، جو ماں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ آپ کل پھر آ جانا، ہیرا نے نرمی سے سمجھایا۔ میں روز روز نہیں لا سکتا انہیں یہاں، پاشا نے ناگواری سے کہا۔ تو ہیرا نے زخمی چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پاشا اس کی نظروں سے خائف ہونے لگا، اس لیے رخ پھیر کر جانے لگا تو ہیرا کی سرد آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ اب کی بار تمہارا وہ خبیث دوست گھر آئے تو حیا سے کہنا کہ چائے بنا دے، میں نے اپنی بچی کو چائے بنانا سکھا دیا ہے۔ پاشا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جلتے توے پر بٹھا دیا ہے۔ وہ ہیرا کا طنز سمجھ گیا۔ وہ غصے سے پلٹا اور انگلی اٹھا کر ہیرا سے کہا، میری معصوم بیٹی کسی کے سامنے نہیں آئے گی، خبردار جو تم نے دوبارہ اس کا نام لیا۔ ہیرا طنزیہ مسکرائی۔ اچھا میں سمجھی کہ بیوی نہیں تو؟ بکواس بند کر گھٹیا عورت۔ پاشا نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اگر یہ اسپتال نہ ہوتا تو وہ ہیرا کو اس بات پر مار مار کر لہو لہان کر دیتا، مگر اس وقت وہ مجبور تھا۔ میں ہر وہ آنکھ نوچ لوں گا جو میری بچیوں کی طرف بری نیت سے اٹھے گی۔ پاشا نام ہے میرا۔ اسی وقت ریحانہ اندر داخل ہوئی تو پاشا بچیوں کو وہاں چھوڑ کر کف اڑاتا چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ریحانہ نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں امی، اکثر بے غیرت لوگوں کو بھی غیرت آ ہی جاتی ہے، ہیرا نے آخری جملہ منہ میں بڑبڑا کر کہا، اس لیے ریحانہ نہیں سن سکی تھی۔ ہیرا تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو شام ڈھل رہی تھی۔ حیا نے ماں کو دیکھتے ہی اپنے ہوم ورک کی کاپی ایک طرف رکھی اور جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔
بہت شکریہ میری بچی۔ ہیرا نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ باقی دونوں بھی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ پھر وہ سارے دن کی روداد ایک دوسرے کو سنانے لگیں۔ ریحانہ نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ارے ماں ابھی آئی ہے، پہلے سکون سے روٹی تو کھانے دو، پھر باتیں کر لینا۔ کوئی بات نہیں امی، ان سے باتیں کر کے میرے سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے، ہیرا نے نرمی سے کہا۔ پھر ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد بچیاں اپنا اسکول کا ادھورا کام لے کر بیٹھ گئیں تو ہیرا چائے بنا کر ریحانہ کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دونوں ماں بیٹی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی، ساتھ ساتھ ایک نظر ان تینوں پر بھی ڈال رہی تھی۔ سنا ہے کہ پاشا کو عمر قید ہو گئی ہے؟ ریحانہ کے کہنے پر ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ برے کام کا برا نتیجہ، ریحانہ نے کہا تو ہیرا سر ہلا کر رہ گئی۔ اس دن پاشا غصے سے اسپتال سے نکلا تو سیدھا ثاقب کے پاس گیا۔ بدقسمتی سے ثاقب فون پر اسی سپروائزر سے پاشا کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ثاقب کی ساری گفتگو سننے کے بعد پاشا کو پتہ چلا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ اتنے سالوں کی پرانی دوستی کا یہ صلہ دیا تھا ثاقب نے۔ پاشا غم اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ ثاقب اور اس کے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی نے خونی واردات کا روپ دھار لیا۔ پاشا نے ثاقب کے پستول سے ہی اسے قتل کر دیا۔ پاشا کو پولیس نے پکڑ لیا۔ آج 3 سال بعد اس کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ پاشا نے ہیرا کو بہت سے پیغام بھیجے مگر ہیرا اس سے ملنے کبھی بھی جیل نہیں گئی۔ آخری پیغام میں پاشا نے اس دن ہوئے حادثے کی معافی مانگی اور بچیوں کا خیال رکھنے کی درخواست کی۔ تب ہیرا نے اسے پہلا اور آخری پیغام بھیجا، میری زندگی میں صرف محبت ایک حادثہ تھی، باقی جو کچھ بھی ہوا وہ میری مرضی اور رضا سے ہوا ہے۔ آخر مجھے بھی تو محبت کرنے کی کچھ قیمت ادا کرنی ہی تھی نا، سو کر دی ادا۔ اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں رہا، نہ تو کسی پاشا کے 3 بولوں کا اور نہ زمانے کی حافظ زدہ نظروں کا۔ میں اپنے حادثے کے ساتھ ایک محفوظ زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ ایک تماچا تھا جو دور بیٹھے پاشا کے منہ پر پڑا اور اس کی اذیت اور تکلیف اسے ساری زندگی برداشت کرنی تھی۔ ایک عورت ہو کر اتنی جرأت اور ہمت! ہیرا نے اپنی ماں کے آنگن میں اتری رات کو دیکھا جس کے دامن میں کئی ستارے جگمگا رہے تھے۔ ہیرا نے افسردگی سے اپنے چہرے کے زخم پر ہاتھ پھیرا اور خود کلامی کی، میں شاید جلد باز تھی، تاریک رات سے گھبرا گئی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ قسمت کی سیاہی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، رب کی رحمت ستاروں کی طرح جگہ جگہ چمکتی ضرور ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ شاید یہ آنسو محبت کے انجام پر تھے یا اپنے ہاتھوں سے لکھے اس حادثے پر جو اسے بہت کچھ عطا کر کے بھی بہت کچھ اپنے ساتھ لے گیا تھا، کہ ہاتھ سے ہمیشہ بہت خاص اور قیمتی چیز اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ناول حادثہ کا تیسرا اور آخری حصہ۔ اس ناول کی قلم کار تھیں قرۃ العین خرم ہاشمی۔ دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا، اگر نہیں کرا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔